अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं सोहराब बरकत। उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स बने और ट्रेंड्स ये थे कि जनाब जो शफकत महमूद साहब हैं उन्हें स्टूडेंट्स ने शफकत अंकल कहना शुरू कर दिया और उसके बाद बड़ा शुक्रिया अदा किया उनका, क्योंकि बार बार एक गैर मामूली सूरत हाल की वजह से, पेंडेमिक की वजह से स्कूल यूनिवर्सिटीज बंद की जा रही थी और इस चीज को पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। इस रवैये के ऊपर तब भी बात हो रही थी कि क्यों इतने ज्यादा बेजार हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के वो स्कूल बंद होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बंद होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने इसके बरक्स इटली और यूरोप में देखा कि जब स्कूल्स बंद किए गए तो भी जो बच्चे थे या स्टूडेंट्स थे वो अपने पेरेंट्स को जबरदस्ती स्कूल के बाहर लाते थे, वहां पर बैठकर होमवर्क करते थे और वापस घर जाते थे। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान का जो रवैया था, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का जो रवैया था, वो ऐसा था कि वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे और ट्रेंड्स बन रहे थे और शुक्रिया अदा किया जा रहा था जनाब इंफॉर्मेशन जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब का, शफकत अंकल कहकर। उसके बाद ये हुआ कि जब शफकत महमूद साहब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया और आज एक बड़ी धमाका खैज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि किसी को भी आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, सबके एग्जाम्स होंगे 10 जुलाई के बाद फैसला करेंगे कि कब से एग्जामिनेशन शुरू होंगे। लेकिन ये बात यकीनी उन्होंने बताई कि एग्जाम्स हर क्लास के होंगे और एग्जामिनेशंस के बाद ही किसी को प्रोमोट किया जाएगा अगली क्लास में। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हुए, फैजाबाद बंद किया गया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद 23 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किए गए, लाहौर में कुछ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कंसर्न तलब थी वो ये थी कि पब्लिक व्हीकल्स को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, आम लोगों की प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स ने बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, सड़कें बंद की, आम शहरियों के साथ बदतमीजी की। मामला यहीं तक नहीं रुका बल्कि बहुत सारे इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और गैर जो आप कह सकते हैं कि एक मौज़िबाना अल्फाज नहीं होते वो इस्तेमाल किए गए बहुत सारे प्रोटेस्ट के दौरान। इसके ऊपर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में एक बहस जरूर छिड़ गई है कि क्या हमारे तालीमी इदारों में रवैयों के ऊपर बात होती है, क्या बर्दाश्त के ऊपर बात हो रही है। एक स्टूडेंट तो किसी भी मुल्क का फ्यूचर होता है, एक स्टूडेंट तो असल में लोगों में आगाही फैलाता है, एक उम्मीद की सिंबल होती है। लेकिन क्या हो रहा है पाकिस्तान में कि स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं कि हम एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं हैं। उनके कंसर्न्स कितने लेजिटिमेट हैं, कितने नहीं हैं, इस बारे में बात करेंगे। और साथ साथ आपको एक बड़ी दिलचस्प फिगर्स बताऊं जो 2017 और 18 के हैं। 2017 और 18 की फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान में 10वीं जमात तक यानी 9वीं और 10वीं के जो स्टूडेंट्स पेपर्स देंगे, एग्जाम्स देंगे, उनकी तादाद तकरीबन 15,21,000 के करीब है। और ग्रेड 12 के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स देंगे वो 7,61,000 उनकी तादाद है एग्जैक्ट 2017 और 18 के मुताबिक। और पाकिस्तान में 25 तालीमी बोर्ड हैं जो स्टूडेंट्स के एग्जाम लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, थिंकर हैं, एक बड़ी अच्छी ओपिनियन रखते हैं, हनीफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज हमारा टॉपिक तो यही है, शफकत महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले में से डिटेल में बात करेंगे। आपका ओपिनियन क्या है, रवैया जो देखने में आया, जो खबरें जो रिपोर्ट हो रही थी, जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी हैं? सर आप देखिए, जो खबर है कि इम्तिहानात लिए जाएंगे और क्या होगा तरीक़ाकार, ये तो अपनी जगह, लेकिन आपने इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ जो है वो तवज्जो मबज़ूल कराई है कि एहतजाज के दौरान तलबा का रवैया कैसा था। जी देखिए, एहतजाज दुनिया भर में होते हैं, वहाँ भी तशद्दुद होता है, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ज़्यादा होता है तो तनकीद की जाती है कि भाई दुनिया भर में होता है, ठीक है, दुनिया भर में होता है, लेकिन हमारे यहाँ रेशो कुछ ज़्यादा है बदकिस्मती से। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि तालीम तो दी जाती है, तरबियत पर कोई फोकस नहीं है, कोई मतलब दिलचस्पी तरबियत के हवाले से है ही नहीं। हमारे यहाँ स्कूल जाने से पहले जो वालिदैन हैं वो ये समझते हैं कि हम महंगी फ़ीसें देकर महंगे स्कूल में अपने बच्चों को सुबह सवेरे अज़ान के वक्त उठाकर ज़बरदस्ती स्कूल भेज के और फिर रात को देर से वापस जब आएंगे तो हमने अपना फ़रीज़ा अदा कर लिया। ऐसा नहीं होता। देखिए, तरबियत जो है वो घर में होनी चाहिए, तरबियत स्कूल में होनी चाहिए, तरबियत मदरसे में होनी चाहिए, मस्जिद में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में। बदकिस्मती से हमारे यहाँ तरबियत का रुझान ही खत्म हो चुका है। अच्छा, इस पर बात करते हैं कि तरबियत क्या चीज़ है। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप यानी लाइव कॉल कर अगर आप स्टूडेंट हैं और आप समझते हैं कि जिस तरह से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है उससे आप इख्तलाफ करते हैं तो आप टेलीफोन करके
ایک مہذب طریقے سے بالکل بات کریں, ہم اپنی رائے, اپنی سوچ اور پاکستان کی سوچ آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کے جو بھی کنسرنز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, یا آج جو پریس ٹاک کی گئی ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب کی طرف سے, اس پر بھی آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرینز پر موجود ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, فیڈریشن آف آل جو یونیورسٹیز ایکڈیمک سٹاف ہیں خیبر پختونخوا میں, انہوں نے احتجاج کیا کہ ان کے الاؤنسز اور ان کی سیلریز کے اندر جو کٹ لگایا گیا ہے, اور جو HEC کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ریونیو ہے اس میں جو کٹ لگایا گیا ہے, ان کے اوپر ٹیئر گیس کی گئی, انہیں پولیس کے تھرو روکا گیا, پولیس شیلڈ لے کر سامنے, انہوں نے اسمبلی کی طرف احتجاج کیا. ایجوکیشنل ایک پڑھے لکھے لوگوں کا احتجاج کرنے کا رویہ, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں, آپ کے تعلیمی دلے والے لوگ, آپ کے ٹیچرز بھی آپ کے سامنے ہیں, آپ کی حکومت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. کس طرف جا رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے, ایک تو ہم بدقسمتی سے من حیث القوم تشدد پسندانہ ذہن جو ہے وہ بن چکا ہے. آپ دیکھیں ہر چیز میں تشدد, ہمارے ڈرامے, ہمارے آپ دیکھیں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں وہاں آپ دیکھیں تشدد ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی ہماری پہلی والی بات, تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. دیکھیں پہلے کیا تھا, تعلیم و تربیت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسکولوں میں, مدرسوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں ہم نے کلرک بنانے کی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں. کلرک بناتے ہیں کیا؟ صرف لکھنا اور پڑھنا, یہ دو چیزیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. ہم انسان بنانا, ایک اچھا ڈاکٹر بنانا, ایک اچھا انجینئر بنانا, ایک اچھا سائنٹسٹ بنانا, ایک اچھے کوئی بھی پروفیشن ہو, ہم اس میں ایک اچھائی کا جو ایک عنصر ہوتا ہے اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. کس نے توجہ نہیں دی؟ دیکھیں نہ والدین نے بھی نہیں دی, اساتذہ نے بھی نہیں دی, ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی نہیں دی. ہم من حیث القوم اس دلدل میں پھنس چکے ہیں. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, دل دکھتا ہے ساری چیزوں پر دیکھ کر. اگر آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی انڈیکس دیکھیں, کوئی ایک پیمانہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جج کرنے کا. آپ کی صحافت ہو, آپ کی ملک کی عالمی درجہ بندی میں انسانی صحت ہو, آپ کی ایج کے حوالے سے بات ہو, ایج فیکٹر ہو, آپ کی صحت ہو, آپ کا انصاف ہو, ان سب میں ہم لوگ نیچے ہیں, درجہ بندی میں نیچے ہیں. ہمارے رویے بھی ٹھیک نہیں ہیں, ہماری سوچ بھی ٹھیک نہیں, ہماری پالیٹکس بھی ٹھیک نہیں ہے. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کیٹاگوریکلی کہ جناب ہم ایز اے پوری نیشن ہم خراب کمزوریاں ہیں. دیکھیں جب کوئی قوم تنزل کا شکار ہوتی ہے نا, تو کوئی ایک طبقہ ذمہ دار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب کوئی قوم ترقی کی طرف جاتی ہے تو کوئی ایک طبقہ ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ من حیث القوم سب کے ذمہ دار, معاشرے کا جو ہر طبقہ ہے وہ تمام طبقات اپنا جو فرض ہے وہ نبھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے سورا ہمیں یہ ماننا پڑے گا. دیکھیے جب تک ہم مرض کو تسلیم نہیں کریں گے, مرض کی تشخیص نہیں کریں گے, ہم مرض کا علاج نہیں کر سکتے. کیسے نہیں کریں گے؟ رولا پڑا پورے پاکستان میں, انہوں نے عام لوگوں کی املاکیں جلا دی ہیں, ان کی گاڑیاں, ان کے وہیکلز. تو مرض کی تشخیص یہ ہو رہی ہے نا کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کی وجوہات اسباب ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. وجوہات اسباب یہی ہے. مجھے یہی پتہ ہے ایک طالب علم کس طرح جو ہے وہ پرائی گاڑی کا شیشہ توڑ سکتا ہے, تشدد کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسکول میں اس کی تربیت نہیں ہوئی. ہمیں تو نظر آیا نا, ہم یہ کوئی الزام تھوڑی لگا رہے ہیں, ہمیں تو نظر آ رہا ہے سڑکوں پر جو ہو رہا ہے. اچھا پھر گھر میں بھی تربیت نہیں ہوئی. اگر اسکول میں تربیت نہیں ہوئی تو گھر میں بھی تربیت نہیں ہوئی, جس کا ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ معاشرے میں جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہاں اس کی تربیت نہیں ہو رہی. بدقسمتی سے ہم نے پتہ کیا کیا, دیکھیں جب اسکول یا تعلیمی ادارے ایک کاروباری ادارے بن جائیں گے تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ جب والدین اسکول بیچ کر اپنے آپ کو اپنا یہ سمجھ رہے ہوتے کہ بھئی ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا, ہم نے مہنگے اسکول میں داخل کروا دیا بچے کو, ہمارا فرض پورا, تو بھائی پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی طرح اچھی بات یہ بتائیں, ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر دن میں کتنا وقت ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہمارے اقدار یہ ہیں, ہماری معاشرت یہ ہے, ہمارے مذہبی فرائض یہ ہیں, ہمارے دین میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. کتنے % ہیں والدین جو اپنے بچوں کو بٹھا کر اس نیت سے, اس ارادے سے کہ بیٹا میں آپ کی تربیت, یا دل میں کہ میں اپنے بچے کی تربیت کروں, 1% بھی بدقسمتی سے نہیں ہوں گے. اور پھر جب ہم اسکول جاتے ہیں, مدرسوں میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں یہ رجحان نظر نہیں آتا. وہاں پر کیا ہے, فیس آپ نے نہیں دی,
فیس لینے کے لیے تو آپ پر پابند وہ سختی کی جاتی ہے، دیکھیں سر، لیکن فیس آپ کی ضروری بھی- شخصیت نہیں، وہ لیکن ٹھیک ہے، وہ- اچھی بات ہے، دیکھیے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت کی کردار سازی جو ہوتی ہے اس پر فوکس وہ ہمیں missing ہے۔ نظر نہیں آتا، حنیف صاحب، اور ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ دیکھیں دو چیزیں کم از کم مجھے اس سارے احتجاج اور اس سارے پروٹیسٹ کو دیکھ کر سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک اسلام آباد سے ایک کالر ہیں، انہیں لے لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بچے، آپ کو خوش آمدید، فرمائیے۔ جی میں بولنا چاہتی ہوں کہ ان گرمیوں میں کیا اسکول کھولنے چاہیے؟ اس گرمی میں کیا اسکول کھولے جائیں گے؟ میں پوچھ رہی کہ کیا یہ اسکول کھولے جائیں گے اور ایگزام لے جائیں گے؟ دیکھیں کھلنے وہ تو سوال کیا بچے؟ کیا ان گرمیوں میں اسکول کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے؟ اچھا میں اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ اگر آپ کا موڈ نہ ہو تو بھلے ہی اسکول نہ جایا کریں ویسے۔ حنیف صاحب، نیشنل جیوگرافی نے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، نیشنل جیوگرافی نے ایک رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے، اور یہ بڑی ایکسٹینسو رپورٹ ہے جو آئس لینڈ میں ہوئی۔ رپورٹ اس 40,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پر کی گئی، اور یہ دیکھا گیا کہ آیا اسٹوڈنٹس کے اکٹھے ہونے سے یا کس حد تک کرونا وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے یا پھیل سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سب سے کم جو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں کرونا وائرس کی وہ اسٹوڈنٹس کے تھرو ہوتی ہیں، تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک یہ بات آپ سمجھیے کہ یہ جو وائرس ہے یہ سرفیس ٹو سرفیس، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی منتقلی اس وائرس کی ٹرانسمیشنز کی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تبھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے پاس بہت بیٹھے ہوں گے، اور جب آپ کا منہ سے نکلا ہوا سلائیوا یا وہ ببل کسی تک پہنچے۔ اگر آپ ماسک استعمال کریں گے، اگر آپ ایک سیف ڈسٹینس رکھیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 25 تعلیمی بورڈ ہیں جی پورے پاکستان میں، اور اگر ہم 2017-18 کے سٹیٹس ہی لیں تو 15 لاکھ 10ویں کے طالب علم، اور 10 لاکھ یا جو ایگزیکٹ فگرز ہیں 7,61,000 12ویں کے طالب علم ہیں۔ اتنا مشکل ہونا نہیں چاہیے۔ اگر آپ سپیس کریٹ کریں، ایس او پیز کو مد نظر رکھیں، تو اسٹوڈنٹس کے جو 2 کنسرنز ہیں، پہلا کنسرن یہ کہ اس سے یہ نہ ہو کہ کرونا وائرس کے ٹرانسمیشنز میں تیزی آئے، اور دوسرا کنسرن یہ کہ ان کی تیاری پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ آن لائن کلاسز میں انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا، بڑی ڈسرپشنز تھی، لیکچرز ٹھیک طرح سے انہوں نے نہیں لیے۔ آپ کون سی بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو میرے خیال میں جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو تیاری نہیں ہوئی، یہ جو گلا شکوہ ان کا بالکل درست ہے، اور اس کے حل کے لیے میرے خیال میں وزیر تعلیم صاحب نے کہہ دیا کہ صرف جو اختیاری مضامین ہوں گے انہی میں جو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساتھ ساتھ جو امتحانات ہیں، جو پیپرز ہوں گے، ان میں خاصا وقفہ دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ تیاری بھی کر سکیں اور اپنے ٹیچر سے کنسلٹ بھی کر سکیں۔ اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں بچوں کو تو پتہ تھا نا کہ بھئی اسکول بند ہے، تو میرے خیال میں گھر میں پڑھائی کر دینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ اپنی غلطی بھی بچوں کو تسلیم کرنی چاہیے کہ بچوں نے وہ دلچسپی نہیں دکھائی جو کہ انہیں دکھانی چاہیے، یا وہ سنجیدگی نہیں دکھائی جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ چھٹیاں ہوتی تو آپ سنجیدگی دکھاتے۔ اب وہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بچے ظاہر بات ہے بچے ہیں تو بچپنا تو ہوگا، لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے پالیسیز بنا رہی ہے، اور یہ ویکسینیشن کا عمل جب انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ 2 سال جو ہے پوری دنیا ہی میں ڈسٹرب رہے ہیں، صرف پاکستان کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ حالات ہیں، اب دنیا بھر میں جو ہے طالب علم کو یہ مسائل جو ہے وہ ان کو سامنا رہا ہے، اور ہم نے یہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ ایک پینڈیمک ہے، ایک وبا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم بدلتے ہوئے ٹرینڈز کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے اپنی ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا، اور جب ہمارے سر پر آن پڑی تو تب جا کر ہمیں سمجھ آیا کہ ہمارے پاس تو اصل میں اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور کتنے پڑھنے والے ہیں اور کتنوں نے ایگزامز دینے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے اپنے گھر میں جب واٹس ایپ کے تھرو بہت سارا ڈیٹا بھیجا جاتا تھا تو ہماری جو والدین ہیں، جو مائیں ہیں، انہیں اس ڈیٹا سے، اس انفارمیشن سے، اس ایجوکیشنل وہ جو کریکولم ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ کافی خاصی ایجوکیشنل پیٹرن بدلے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اس وجہ سے بھی زیادہ مشکل ہوئی ہوگی۔ دیکھیے ایک تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے نا وہ یہاں پر اتنا مختلف ہے کہ یہاں پر 4-5 سسٹم چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر سرکاری اسکولوں کا نظام الگ ہے، پرائیویٹ اسکولوں کا الگ ہے، پھر پرائیویٹ میں بھی جو ہائی فائی ہے وہ کچھ اور نظام دے رہے ہیں، کچھ جو مڈل کلاس کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ الگ نظام دے رہے ہوتے ہیں، پھر جو مذہبی تعلیمی ادارے ہیں وہ الگ نظام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو یکسانیت ہے ہی نہیں نا ہمارے یہاں، ہمارے یہاں تو حکومت نے ایک نیشنل جو کریکولم ہے اس کی طرف وہ آ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا سنگل نیشنل کریکولم ہو جو پورے پاکستان میں رائج ہو، تاکہ ایک ہی معیار پر آ کر
آپ اسٹوڈنٹس کو جج کر سکیں, دیکھ سکیں, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. بہت. دیکھیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں یہ کروں گا, اور میرے خیال میں ان کی اس حوالے سے دلچسپی جو ہونی چاہیے تھی وہ قدر کم رہی, لیکن پھر بھی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ. اور یہ دیکھیے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارا جو معاشرہ ہے, جو ملک ہے, اس میں ذہنی طور پر اتنے بٹے ہوئے لوگ ہوں گے ہم لوگ کہ ہم یکسانیت جو ہے وہ ہم میں آ نہیں پائے گی, اور ہم جو نیشنل نیریٹو ہے وہ ہمارے ہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا. لہٰذا ایک قومی بیانیہ تبھی ہم اپنا سکیں گے جب ہمارے ہاں نظام تعلیم جو ہے وہ یکساں ہوگا, اس کے بغیر ناممکن ہے. پریس کانفرنس میں شفقت محمود صاحب نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ 7 جون سے باقاعدہ سارے تعلیمی ادارے شروع کر دیے جائیں گے, اور اس کے بعد امتحان جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں جس طرح وہ پہلی تھی اسی طرح معمول کے مطابق شروع کر دی جائیں گی. این سی او سی کی کچھ ہدایات ہیں, ان کو مد نظر رکھا جائے گا, شاید اٹینڈنس کے حوالے سے, یا پھر اس کے اوپر بیک ٹو بیک بریفنگز اور میٹنگز جاری ہیں. ایک اور بڑا کنسرن یہ تھا کہ جو پیرنٹس آتے ہیں اور ان کا ایک جمگھٹ ہوتا ہے اسکول کے سامنے, اور وہ انتظار کرتے ہیں, اور اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کرنا ہے. سو اٹس پیرنٹس ریسپانسبلٹی ایز ویل کہ وہ کم از کم اس غیر معمولی اور اس پینڈیمک کے ٹرانسمیشن کا سبب نہ بنے. دیکھیے ایک تو ہم پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز نارمل ہو اور ہم نارمل بیہیو کریں معاملات میں. دیکھیے بھئی یہ وبا ہے, پینڈیمک ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, پوری دنیا کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. ہمیں یہاں پر جو ہے غیر معمولی اقدامات اٹھانے ہوں گے, ہم نے بہت چیزیں برداشت کرنی ہوگی, ہمیں تھوڑی سی زحمت اٹھانی ہوگی. ہم کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ ہر چیز بالکل وہ نارمل لائف کی طرح ہو؟ بھائی نارمل لائف کی طرح نہیں ہو سکتی. ہم نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا, ہمیں یہ قبول, ذہنی طور پہ ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا جو ہم قبول کر نہیں رہے. ہم یہ چاہتے کہ ہم شاپنگ بھی کریں گے, تھیٹر بھی کھلے ہونے چاہیے, سنیما ہال بھی کھول دینے چاہیے, اور کیا کہتے ہیں نمائش بھی ہونی چاہیے, فنکشن بھی ہونے چاہیے, شادی بیاہ کی تقریبات بھی ہونی چاہیے, اور پینڈیمک میں جو ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے خود کو اس وبا سے بچانا ہے تو آپ نے غیر معمولی اقدامات اٹھانے ہوں گے, آپ نے زحمت اٹھانی ہوگی. یہ ایک رویے پر بھی بڑی ایکسٹینسو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. فیض آباد میں جو احتجاج ریکارڈ کیا گیا, یا پھر راولپنڈی میں جو احتجاج ہوا, لاہور میں اسٹوڈنٹس کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یونائٹڈ نیشن UNDP کی 2020 کی جو ایک رپورٹ ہے, پاکستان میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, یا ہے بھی, اور بڑا اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ 60% ہماری یوتھ ہے, نوجوان ہیں جو کہ 30 سال کی عمر سے کم ہے, اور ہم اس کا بینیفٹ ان کا اٹھائیں گے. UNDP کے مطابق 29% جو آپ کی یوتھ ہے, 60% میں سے وہ الٹریٹ ہے, بالکل ان پڑھ, بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے, اور صرف 5% ایسے ہیں جو 12ویں جماعت تک جاتے ہیں یا 12ویں سے اوپر کی ایجوکیشن کرتے ہیں. اگر اس 5% کا جو آپ 12ویں تک جا رہے ہیں, 12ویں سے آگے پڑھ رہے ہیں, اس کا رویہ اگر آپ دیکھیں سڑکوں پر, how you can justify your education. اور وہ 5% بھی صرف لکھنا جانتا ہے, اور رائٹنگ اینڈ ریڈنگ, یہ 2 کام ان کو آتے ہیں. باقی جو ہم بات کر رہے تھے تربیت کی, ایک سوچ بنانے کی, ایک سنجیدگی, کردار میں ایک سنجیدگی لانے کی, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. وہ رویوں میں وہ یہ شروع کہاں سے, یعنی اب مجھے یہ بتائیں یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ دیکھیں بڑا آسان ہے حنیف صاحب, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اوورلی سمپلیفائڈ. ہم کب تک بات, اب مجھ سے کچھ بھی پوچھیں اور جی اوپر سے پٹھا گول ہے, شروع سے ایسا چلتا آ رہا ہے, لیکن شروع کہاں سے ہوگا؟ گھر سے. یہ 1 2 3 4 سٹیپس, یہ گھر سے شروع ہوگا. یہ گھر سے یوں شروع ہوگا کہ آپ نے اپنے ایک کالر کو لے لیں. سوری, ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر فرمائیں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ضروری کتابوں کا اعلان کیا گیا ہے وہ کون کون سی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. میرے خیال میں شفقت محمود کی پریس کانفرنس انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں نہیں سنی, لیکن یہ بھی ہم آپ کے سامنے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بتائیں گے کون سے ایسے ضروری سبجیکٹس ہیں جن کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایگزامز میں شامل کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی, آپ کنٹینیو کریں. دیکھیے یہ شروع ہوا گھر سے. گھر میں جب والدین اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ بھئی میں نے تمام تر بوجھ اساتذہ پر نہیں ڈالنا, میں نے مہنگی فیسیں دے کر مہنگی اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا کے میں اپنا جو فرض ہے وہ میں پورا نہیں کر رہا, بلکہ میں گھر میں اپنے بچے کو تربیت جو ہے وہ اپنی تربیت دوں گا. والدین کو جب یہ بات ذہن میں آ جائے گی
جب اپنے بچے کو لیکن سر سمجھائیں گے. مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا والدین ہے جو بچوں کو اس طرح کے رویے کے لیے اکساتا ہے یا کہتا ہے؟ دیکھیے سارے ہی اپنے طور پر ہر پیرنٹس کوشش کرتے ہیں. خواہش سب کی ہوتی ہے. آیا اس کوشش بھی کرتے ہیں. اچھا اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں نا, میں نے آپ کو آغاز میں کہہ دیا تھا نا, کتنے پرسنٹ والدین ہیں جو اپنے بچے کو بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط ہے, بیٹا آپ جو رویہ ہے اس میں برداشت لانا چاہیے, اگر آپ کے اقدار یہ ہیں, آپ کی معاشرت یہ ہے, آپ کے مذہبی اقدار یہ ہیں, ہمارا کلچر یہ ہے. بہت کم سراؤ ہمیں یہ ماننا پڑے گا, ہم بہت کم ہیں والدین ایسے جو بتا رہے ہوتے ہیں. ہم مہنگے اسکولوں میں بیچ کر خود کو مبرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اپنا کام کر لیا. انگریزی بول لے تو بس ٹھیک. اچھا اور بدقسمتی کی بات, اچھی انگریزی میں تو نہیں بولتے نا, اچھی انگریزی بولنے کا ایک ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ناکام کوشش. دیکھیے اگر آپ کو اچھی انگریزی نہیں آتی یہ کوئی اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو اگر آپ کو اچھی اپنی مادری زبان نہیں آتی نا, یہ شرمندگی کی بات ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے. لاہور سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر پروگرام میں خوش آمدید. جی فرمائیے گا. جی میں نے بات یہ کرنی ہے کہ سکول تو مطلب کہ 7 جون سے اوپن ہو رہے ہیں جی, اس میں جو کنٹینیں ہیں وہ ان کا مطلب کہ نہیں کسی نے بتایا اوپن ہونی ہے یا نہیں ہونی, مطلب کہ ان کا نا جن کا جو کنٹینیں اسکولوں کے اندر ہیں ان کا نا مطلب کہ ذریعہ آمدنی وہی ہے. کنٹینیں مطلب کہ 1.5 سال سے بند ہیں, اسکول کھلنے ہیں تو ظاہر کنٹینیں بھی کھلنی ہے نا. اچھا دیکھیں بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کینٹینز ہیں انہیں ظاہر ایس او پیز کے تحت کھولا جائے گا. آپ یہ بات سمجھیں کہ جو آؤٹ ڈور ڈائننگز ہیں یا جو ریسٹورنٹ کا بزنس ہے, یہ جو اس طرح کا سروسز کا بزنس ہے, یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. لیکن جب سکولز کھلیں گے, چیزیں معمول پر آئیں گی, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایس او پیز کے ساتھ اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پاکستان میں رفتہ رفتہ چیزیں معمول کی طرف الحمدللہ آ رہی ہیں. بالکل. تو اب دیکھیں آپ اسلام آباد میں دیکھیں بہت سے ہدایات جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ معمول کی طرف جو ہے. لیکن دیکھیں پھر بھی اگر ہم نے بے احتیاطی کی آنے والے دنوں میں تو پھر خدا نخواستہ پھر یہ ساری چیزیں بند ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہم نے احتیاط کی اور ہم نے کچھ سنجیدگی دکھائی ہے, تو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھیں باقی ملکوں میں کیا ہوا. ہمارے ساتھ شمالی وزیرستان سے ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پروگرام میں آپ کو بے حد خوش آمدید. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا پوزیشن ہے ایجوکیشن کی شمالی وزیرستان میں؟ بالکل سراب صاحب, وزیرستان میں ایجوکیشن ایجوکیشن جو ہے وہ ابھی بہت ڈیولپ کر رہا ہے. لوگ بڑی تعداد میں اسکول آ رہے ہیں, بچیاں بھی آ رہی ہیں, لیکن یہ جو تماشا بنایا وہ ان لوگوں نے قسم سے ہم تو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں. میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا نہیں, تماشا آپ کس چیز کو تماشا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ جو بنا رہے ہیں میرے خیال میں اس طرح نہیں بننا چاہتا. پہلے تو انہوں نے اسمارٹ سلیبس کے نام سے 40% جو ہمارا کورس تھا وہ کم کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کورس کم کیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. پہلے تو یہ کم نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ کم کر دیا تو پرچے جو تھے وہ وقت پہ لینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے سر کال کے شمالی وزیرستان سے. سر یہ ایک سوال اور. جی فرمائیں. شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے بڑا ایک اچھا اہم نقطہ اٹھایا. اب جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ یونیورسٹی لیول پر جائیں گے تو یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن کے لیے آپ کا ایک سٹینڈرڈ ایجوکیشن کا ایک سرٹن لیول ہے وہ آپ نے میٹ کیا ہونا چاہیے. 9th 10th میں آنے کے لیے اگین آپ نے ایک سٹینڈرڈ ایک کچھ نہ کچھ میٹ کیا, ایک کرائٹیریا ہے, اب اس تک آپ پہنچتے ہیں تبھی آپ یونیورسٹی یا پھر 9th 10th کے ایجوکیشن کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. جس طرح یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا نقطے کی طرف نظر دوڑائی ہماری کہ جتنا یہ سلیبس کم کر رہے ہیں یا کریکولم کم کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال رہے ہیں, یہ خسارہ ایجوکیشنل خسارہ اور ایجوکیشنل جس کو آپ کہتے ہیں کوالٹی ایجوکیشنل کا خسارہ وہ کیسے کمپنسیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جبھی تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ دیکھیں غیر معمولی حالات جو ہیں وہ غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ غیر معمولی حالات ہیں, پوری دنیا میں وبا ہے, پوری دنیا یہ فیس کر رہی ہے. اب اس میں حکومت یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں یقیناً وہ بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائیں گے, وہ دیکھیں گے کیا حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے, کیا ایسے پریکٹیکل اقدامات ہو سکتے ہیں جو کہ
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انتہائی اہم نقطہ ہے اور ایسا ہے بھی. اگر آپ مطلب اگر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور بیک گراؤنڈ آپ کا بالکل خالی ہے تو اب کیا پڑھیں گے آپ وہاں پہ؟ تو یقیناً میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں حکومت جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اس پر ضرور کوئی پالیسی بنائے گی، کیونکہ یہ پوری دنیا کا ایشو ہے اور پوری دنیا اس پر جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کرے گی اور یہ گورنمنٹ کا کام بھی ہے. پالیسیز بنانا گورنمنٹ کا کام ہے. اسلام آباد سے ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. آپ جب بھی کال کریں تو برائے مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر سروس پراپر ہو. ایک تو کال لگتی بڑی مشکل سے ہے اور اگر آپ کی جو ایک رائے ہوتی ہے بات آرام سے اور ٹھیک طریقے سے لوگوں تک نہ پہنچے تو پھر کال کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم بے حد خوشی ہوتی ہے جب آپ کال کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی آپ کال کریں کسی سروس والی جگہ پر ہوں تاکہ آپ کی بات ٹھیک طریقے سے پہنچ سکے. بالکل. اور آپ والی بات بہت مشکل سے کال لگتی ہے، بہت مشکل سے. جی تو مشکل کال لگنے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. ہمارے اپنے کچھ پروگرامز ہیں K2 کے، جب وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں خود بعض اوقات کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بہت سارا ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد جا کر کالز ملتی ہے اور بہت ساری کالز معذرت کے ساتھ ہم لے بھی نہیں سکتے، بعض اوقات ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا بریک ہماری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بہت شکریہ. ظاہر ہے اس پلیٹ فارم کی اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے میں اور حنیف صاحب جتنا اس کے اوپر اوپینین دے دیں اس کی وقت تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ نہیں دیں گے، جب تک آپ اس پر بات، جب تک اسٹوڈنٹ خود اس پر بات نہیں کرے گا. آیا اسٹوڈنٹ خود سمجھتا ہے کہ اس کا یہ پروٹیسٹ کرنے کا رویہ ٹھیک تھا؟ وہ تو ٹھیک سمجھ رہا ہے جبھی تو وہ ایسا کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ جتھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ لیکن یہ تو بچے ہیں نا، دیکھیں یہ تو بچے ہیں، یہ جب ان کو جب سمجھ آئے گی تو کافی ٹائم گزر چکا ہوگا. لاہور سے کالر لے لیں. پلیز. لاہور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر میں اسٹوڈنٹ ہوں. جی ویری مچ ویلکم اسٹوڈنٹ صاحب، آپ فرمائیے. سر آئی وانٹ ٹو نو دیٹ when our paper continue from which date? When our paper continue from which date? آپ اردو میں بات کر لیں. آپ برائے مہربانی اردو میں بات کر لیں. اچھا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بریک میں سمجھاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاسٹ منڈے ایک انٹر پروونشل منسٹرز کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے، کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ سارے جو ایگزامز ہوں گے وہ اس دفعہ لیے جائیں گے اور اسٹوڈنٹس کو اپیئر ہونا پڑے گا. اسلام آباد سے روبینہ کوثر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی روبینہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ جی سر میں کہنا تو سب سے پہلے تو یہ چاہوں گی کہ کیا یہ جو بات ابھی میں کروں گی یہ ہماری کنسرن تک پہنچے گی؟ جی بالکل پہنچے گی. جی سر ابھی ریسنٹلی ایک ہو رہے ہیں اے پی ایس جو آرمی پبلک اسکول ہیں ان کے پیپرز ہو رہے ہیں اے ایس پورٹل پر نا اسٹوڈنٹس اے پی ایم ایس پر. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح سے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آن لائن پیپرز لے لیں تو اس پہ لے سکا جائے اس کے اوپر؟ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آن لائن ایگزامز لے سکیں اسٹوڈنٹ سے؟ جی ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. ایسا تو دیکھیں انفارمیشن منسٹر صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی ڈیٹیل انہوں نے کیٹاگوریکلی منع کر دیا ہے. وزیر تعلیم نے شفقت محمود صاحب نے جی تو انہوں نے کیٹاگوریکلی منع کر دیا ہے. جی سر لیکن سر یہ دیکھیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اب کیونکہ بچوں کا ایک سال ضائع ہو گیا ہے. تو آن لائن یہ بتائیے گا تو دیکھیں نا کہ 12ویں تک جاتے جاتے اور 11ویں تک جاتے جاتے ان کو 1-2 سال مطلب ان کے ضائع ہو جائیں گے. اچھا سوال یہ اچھا یہ بتائیے گا کہ آن لائن ایگزام دے کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب اگر اپیئر ہوتے ہیں ایگزام میں تو کیا دقت کیا ہے، پرابلم کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟
سر یہ تو میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جو وہ چاہتے ہیں. دیکھیے آپ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں روبینہ؟ اچھا ویسا کیوں چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ آن لائن ایگزام سے کیا حاصل کر پائیں گے جو وہ اپیئر ہوں گے تو ان کو نہیں ملے گا؟ وہ کیا آئے گا؟ نہیں سر دیکھیے جس طرح سارے اسکول میں ہو رہا ہے 9-10 بھی تو اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ دوسری کلاسز امپورٹنٹ ہے. نہیں مس روبینہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت شکریہ. لیکن ان کا آرگیومنٹ یہ تھا چونکہ سارے اسکولز میں آن لائن ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی آن لائن کریں. بے حد شکریہ آپ کا کال کرنے کا. دیکھیں ایک تو یہاں پر بے انتہا کنفیوژن ہے. کنفیوژن یوں ہے کہ ظاہری بات ہے کچھ ادارے پرائیویٹ ادارے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اور گائیڈ لائن دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں. پھر ایک بیان آن لائن کے لیے اتنے بڑے لیول پر ایک کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ پاسبل نہیں پاکستان میں. دیکھیں ہم آن لائن چلیں اسلام آباد، لاہور، پشاور میں کر لیں گے، کراچی میں کر لیں گے. یہاں پر جو مضافاتی علاقے ہیں، جو گاؤں دیہات ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے. اچھا بالفرض اگر کہیں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود بھی ہے تو وہاں پر وہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو انٹرنیٹ کا استعمال نہیں آتا، سسٹم کی سمجھ نہیں ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ مری سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر، بے حد شکریہ، فرمائیے گا. جی کوئی نہیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ جو آپ نے 2.5-3 سال لگائے بالکل سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. اور اگر کسی کی نیت خراب ہے، کسی کو اگر اور کوئی تکلیف ہے تو وہ ہوتی رہے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ دور روحانی طور پہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک پولیٹیکل ایک ایفیلیشن شو کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ جذبات ہیں. ظاہر ہے جب ایک جمہوری ملک میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی رائے سامنے آتی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی 1 سال ضائع ہوا، 2020 میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا گیا، اور جب پروموٹ کیا جا رہا تھا تو اس دوران بھی ایک بہت بڑی بحث چھڑی کہ پروموٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہوگا. یعنی بہت سارے ایسے طالب علم تھے جن کے مارکس اس طرح سے نہیں تھے، یا جن کا جو ایجوکیشنل کوالٹی آف ایجوکیشن جو انہوں نے لی تھی اس معیار کی نہیں تھی، لیکن اگلی کلاس میں پچھلی کلاس کے بہاف پر انہیں پروموٹ کر دیا گیا. ایک ڈسپیرٹی کریٹ ہوتی دکھائی دے رہی تھی. دیکھیں جب آپ فرسٹ ٹائم کوئی کام کرتے ہیں نا اور آپ پہلے سے کسی چیلنج کو آپ نے پہلے کبھی فیس نہیں کیا ہوتا تو آپ جب اس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ سے بہت سی غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ اٹس ہیومن نیچر. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ وبا کے دوران اقدامات جو حکومت اٹھا رہی ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں پاسبل نہیں ہے، ایون امریکہ میں یہ پاسبل نہیں ہے. جو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں بھی پرفیکشن نہیں ہے. پاکستان میں بھی جتنا ہو سکتا ہے اپنی بساط کے مطابق اقدامات گورنمنٹ بھی اٹھا رہی ہے، عوامی سطح پر بھی. ہم سب پورے ملک کے لوگوں کو یہ زحمت اٹھانی پڑے گی، جو پرابلم ہے یہ فیس کرنی پڑے گی، یہ چیلنج جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہمیں پرفیکٹ ملے، ہر چیز ہمیں بالکل صحیح سالم ملے. مسائل ہوں گے، آن لائن کے مسائل ہوں گے، اپیئر ہونے کے مسائل ہوں گے، پالیسی میکنگ میں پرابلم ہوگی، کیونکہ ہم نے اس طرح کے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھیں، لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے ساتھ لکی مروت سے ایک کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت خوش آمدید، فرمائیے گا. جی میرا پیغام ہے شفقت محمود صاحب کے لیے. جی بالکل. جو یہ امتحانات وغیرہ، مشورہ یہ ہے نا نوجوان نسل کے لیے کہ جو یہ تعلیمی ادارے بند کر دیے اس کی جگہ اگر یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا بند کروا دیتا تو اچھا ہوتا. آج یہ کس بہاف پہ آپ کس بیس پہ آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ سب مطلب نوجوان نسل سارے میراث بنی ہوئی ہے. اچھا یعنی وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز، اب ٹک ٹاک پر ویڈیو سے آپ بھی تنگ تو نہیں ہیں؟ تنگ ہے، کیوں نہیں ہے تنگ، بس نوجوان نسل خراب ہوئی ہے. میں نوجوان ہوں، یہ تو نہیں ہوں، میں بھی جوان ہوں، لیکن مطلب جو تعلیم کا حال ہے نا اس سے اچھا بندہ ان پڑھ ہی رہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان سے کالز آ رہی ہیں اور یہ ٹاپک اور یہ موضوع ایسا ہے کہ پورے پاکستان سے آنے بھی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے، یہ رویہ پوری قوم کا ہے. اس پر بات جب تک پوری قوم کرے گی نہیں، جب تک سمجھے گی نہیں، تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. احتجاج کرنا، اختلاف کرنا زندہ دماغ کی نشانی ہوتی ہے، لیکن کوئی حد ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں رہ کر آپ احتجاج کرتے ہو، اپنی بات آگے تک پہنچاتے ہو. اگر آپ وائلنٹ بھی ہوتے ہو تو اس میں بھی کوئی لمٹ ہے. آپ پبلک پراپرٹیز کو، عام لوگوں کو،
آپ کس طرح کی یہ مثال سیٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان میں جو ایک کلچر بڑا ہے. یہ میرا بھی آپ سے بڑا سنجیدہ سوال ہے. دیکھیے ہم جن لوگوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیروز بنا رہے ہیں, جن لوگوں کو ہم اوپر لا رہے ہیں, جن لوگوں کو ہم فیم دلا رہے ہیں, ڈو دے ریئلی ڈیزرو؟ آپ نے میرے منہ کی چھین لی, یقین کرے سر آپ, دل کو دل سے سیریس. دیکھیے اس دن ایک ٹیلی ویژن, ایک سو کولڈ بڑے چینل پر ایک ٹک ٹاک سٹار جو ہے وہ بیٹھ کے گفتگو کر رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ لاکھوں بچے, کروڑوں بچے اس وقت اس خاتون کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے انسپریشن یہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ سوچتے ہوں کہ یار ہم بھی ایسے بنیں, کیونکہ ہم ایز اے ہیروئن یا ایز اے ہیرو یا ایز اے کامیاب انسان کے طور پر اس خاتون کو دکھا رہے تھے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ڈاکٹر دکھاتے, انجینئر دکھاتے, سائنٹسٹ دکھاتے, کسی دانشور کو دکھاتے, کسی پڑھے لکھے انسان کو دکھاتے. اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا میں, اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. بٹ خیلا سے ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پروگرام میں خوش آمدید سر, فرمائیے گا. ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے. جی فرمائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ویسے تو عمران خان صاحب نے سارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. جی. اور یہ ہمارے نہیں چل رہے ہیں. جی. ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. سر اتنے نہیں تباہ برباد ہو رہے جتنے آپ. تعلیم کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. آگے سر, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بات کرنے دیں گے, کوئی بات نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی جی نہیں وہ بس یہ جو ہم بات کر رہے تھے, دیکھیے جو ٹک ٹاک اور فنا ڈمکان, یہاں جو پھر ذہنی بیمار لوگ ہیں نا, جو اپنے آپ کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی پسند روشن خیال ہیں, جو حقیقتاً ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ قدغنی لگا رہے ہیں اور آپ یہ آزادی کو سلب کر رہے ہیں. اور بھائی آزادی ہونی چاہیے لیکن ذمہ داری کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ آزادی ہر معاملے میں ہونی چاہیے. انسان کو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا ہے, آزاد ہونی چاہیے, لیکن آزادی کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک پیمانہ ہوتا ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے, اس کے اندر رہ کر آپ نے دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کون ہوتے ہیں, یہ تو اچھی بات ہے, ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. نہانا غسل کرنا اچھی بات ہے نا, تو کیا کسی بیچ چوراہے پر نہایا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کا ایک الگ ایک پیمانہ ہے, ایک الگ جگہ ہے, ایک الگ طریقہ کار ہے. اسی طرح آزادی اظہار رائے یا ٹک ٹاک پر جس طریقے سے بے حیائی کا بازار گرم ہے. رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, فرمائیے گا. سر میرا یہ پوائنٹ ہے کہ میں 4th ایئر میں پڑھتی ہوں. جی. اور ہمارے نہ 3rd ایئر کے ایگزام ہوئے ابھی تک, اور نہ 4th ایئر کے IU میں ہوں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ایگزامز لینے ہیں, کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا, پڑھایا سارا ٹائم آن لائن ہے, تو بتا نہیں رہے کس طرح لینے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی آن لائن ایگزامز ہوں. نہیں آپ یہ سمجھ رہی ہیں آپ کے ایگزامز آن لائن ہونے چاہیے؟ جی ہاں. کیا ڈیفرنس ہوگا پریکٹیکلی اپیئرنس میں یا پھر آن لائن میں, کیا ڈیفرنس آپ سمجھتی ہیں ہو جائے گا؟ جیسا ہم نے پڑھا ہے میں چاہتی ہوں پھر ویسے ہی ایگزام دیے جائے نا. نہیں چلیں, پڑھا تو آپ نے بھلے ہی آن لائن ہے, لیکن وہی چیزیں اگر آپ جا کر پریکٹیکلی تحریر کریں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ سر ادھر ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, سگنل نہیں آتے تو پھر نہیں, یہ بات ہماری پڑھائی بھی رہتی ہے. اگر سگنل نہیں آتے پھر تو آن لائن ہونا ہی نہیں چاہیے نا, پھر تو اور زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. نہیں سر, وہ سینٹرز میں ہوتے ہیں نا, پھر وہ ادھر بلا کے سینٹرز میں ایگزام لیتے ہیں. سینٹرز میں بلا کر, وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلائیں گے جہاں پر آپ کی سکولز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر آپ جائیں گے, وہاں پر جا کر پیپر لکھ کے دیں گے. جی سر. اوکے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. مجھے سر ذاتی طور پر اس چیز سے ایک مسئلہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں نا بچوں کا. ہاں سر دیکھیے بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, پھر اب بچوں کے ذہن میں کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ایک تھوڑا آسان ہو جاتا ہے آن لائن جب آپ پیپر حل کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ٹک ٹاک سے یا سوشل میڈیا سے سٹار بنے, جن کی فین فالوئنگ بنی, اگر تو آپ بڑے لیول پر آ رہے ہیں اور آپ قوم کے ہیرو بن رہے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے دیٹ یو آر ڈیلیورنگ ٹو نیشن. کوئی ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ فالو کرنے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہو. آپ یقین کریں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی, ایک نوجوان لڑکی کی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ پارٹی ہو رہی ہے. اس پر بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید, فرمائیے گا.
جی میرا سر سے سوال ہے کہ جو ہمارے 3 ایگزامس لیے جا رہے ہیں جو الیکٹو سبجیکٹ ہیں تو جو باقی جو ہمارے 3 ایگزامس جو ہم نہیں دے رہے تو اس کے مارکس ہمیں کیسے ملیں گے کیونکہ ٹوٹل تو 1100 ہوتے ہیں. ہاں تو بس یہی سوال ہے سر. نہیں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں شفقت محمود صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ڈیلیبریٹ اور بہت ساری یعنی ایک ڈیٹیلڈ میٹنگز کریں گے اور ہم جو آپ بات کر رہی ہیں کہ باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کے مارکس کیسے کاؤنٹ ہوں گے اس کے لیے واضح وہ ایک میکانزم واضح کریں گے لہٰذا آپ انہیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں تاکہ آپ تک پریس کانفرنس ہوگی باقاعدہ. لیکن وہ جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہماری اطلاع ہے وہ یہ کہ پرسنٹیج جو ہے جو ریشو ہے جو پچھلی کلاسز میں ہو اور وہ اس حساب سے کوئی فارمولہ بنائیں گے لیکن وہ تمام تر جو ہے فیصلے تب کیے جائیں گے جب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اس کے بعد فائنل ہوگا اس کے بعد پریس کانفرنس سے باقاعدہ. میں سر آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ پاری ہو رہی ہے. میں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ اس دوران منسلک تھا اور کام کر رہا تھا تو میرے جو مالکان تھے چینل کے میں ادھر ہی بیٹھا ہوا انہوں نے اس لڑکی کو کال کی اور کال کر کے کہا کہ آپ ہمارے شو میں بیٹھے ہیں جتنے پیسے آپ کہیں گی ہم آپ کو دیں گے. اب یہ رویہ ہے کہ آپ کس وجہ سے مشہور ہو رہے ہو اور آپ کو کس پلیٹ فارم پر کن لوگوں کے سامنے کس طرح کی ذہنیت کے سامنے بٹھا کر آپ ایک ریٹنگ کے اس میں کیا اخذ کروانا چاہ رہے ہیں. یہی تو ہمارا المیہ ہے نا کہ آپ جس ٹک ٹاکر کی بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارا جو پرائم ٹیلی ویژن میڈیا ہے وہ انہیں باقاعدہ رپورٹنگ کرتا ہے. ناصر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے سر؟ بالکل خیریت سے الحمدللہ. بہت شکریہ. آپ فرمائیے گا سر. سر میرا شکایت ہے تعلیم کے اوپر. شکایت بالکل کھل کے بیان کریں جی. بھیا میرا شکایت اس لیے ہے کہ دیکھو میٹرک کا آپ بولے کہ 4 پرچے ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے. میٹرک کا دیکھو پہلے جیسے پورا پرچے ہو رہا تھا ویسے پورا پرچے کروانا چاہتا ہوں میں. ایسے تو بچے خراب ہوگا سر. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. کم از کم دیکھو میٹرک کا جتنا کتاب ہے نا وہ اس کا ہر کتاب کا پیپر لازمی کروانا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں پوائنٹ اچھا سر. دیکھو آپ کہہ رہے ہو کہ 4 پرچے ہوگا. 4 پرچے سے کیا ہوگا؟ پھر تو یہ 4 بھی کینسل کر دو بچے ایسے جو ہے نا آگے بڑھا دو. پھر 4 پرچے کا کیا فائدہ؟ سر دیکھیں ایک بات حنیف الرحمان صاحب جو ہمارے انالسٹ ہیں یا جو سمجھ رکھتے ہیں سارے معاملات کی انہوں نے بڑا زور دیا کہ ہم میں غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں. غیر معمولی حالات میں نقصان ہوتا ہے تو غیر معمولی حالات میں بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے بٹ وی ہیو ٹو ایک میکانزم بنانا پڑے گا تاکہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنے کا. دیکھو بھیا آپ ہو وزیر تعلیم جی ٹھیک ہے. وزیر تعلیم کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ 4 پرچے کا ہوگا میٹرک کا 4 پرچے نہیں پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ان کا نقطہ بھی ٹھیک ہے کہ سارے پیپرز ہونے چاہیے شاید میکانزم واضح ہونا چاہیے لیکن اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے جو رویے کی آپ بات کریں جو نوجوان نسل میں آیا جنریشن میں آیا ہماری کالر نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے اور اس پر بڑی ڈیٹیل بات ہونی چاہیے اور ڈسکشن ہونی چاہیے. دیکھیے پچھلے دنوں ٹک ٹاک پر پابندی لگائی گئی. آپ نے دیکھا کہ ایسا ایک کوہرام مچ چکا تھا کہ بھئی وہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی. بھئی کچھ نہیں ہوا. ٹک ٹاک اگر بند ہوا ہے تو جو حرکتیں اس پر ہو رہی ہیں جس طریقے سے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا شاید بہت سی چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہوں گی لیکن اس کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. بہت کم سطح پر یہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں آپ نے اس دن دیکھا ایک سوات سے ایک ویڈیو آئی. ایک لڑکا ہے وہ ٹک ٹاک میں اپنے آپ کو گولی مارتا ہے. گولی لگی وہ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا. بہت ہی نقصان. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم نوجوان نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ نوجوان نسل پھر کل کو ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھال پھر ایسے ہی رویے آئیں گے پھر ایسے یہ عدم برداشت پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پر آپ کو احتجاج میں دیکھنے کو ملی ہے. پشاور سے ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام. فرمائیں سر. یہ ہمارے جو ایگزام ہے یہ اس میں جو یہ 4 سبجیکٹس ہیں نا تو یہ کہاں 4 سبجیکٹ جو ہے اس میں یہ کون کون سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے.
یہ آپ کو بتاتے ہیں بالکل. یہ آپشنل سبجیکٹس جتنے ہیں نا وہ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جو آپشنل سبجیکٹس ہیں ان کی بات منسٹر صاحب نے کی. لیکن دیکھیے ہمارے جو اس وقت جو آپ نے دیکھا ایک فوکس جو ہے وہ کیا ہے کہ آن لائن ایگزام ہونے چاہیے, آن لائن ایگزام ہونے چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی ایک کنسرن ہے کہ آخر جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں یا جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں, اگر آپ ان کے ایگزامز لیں گے تو کمپلسری سبجیکٹس کون سے ہوں گے؟ اور جو ایک کمپلسری سبجیکٹس کے ساتھ جو مارجن مل جاتا ہے, جو تھوڑا سے دوسرے سبجیکٹس ہوتے ہیں, ان کا ایک مارجن مارکس ملا کر ایک پرسنٹیج بنتی ہے, بڑا جائز کنسرن ہے. دیکھیے آپ جب وہ آپشنل سبجیکٹس جو ہوتے ہیں آپ لیتے ہیں, میڈیکل سائنس میں آپ کے الگ ہوتے ہیں, آرٹس میں آپ کے الگ ہوتے ہیں, پری میڈیکل میں آپ کے الگ ہوتے ہیں, پری انجینئرنگ میں آپ کے الگ ہوتے ہیں, کمپیوٹر سائنس میں آپ کے الگ ہوتے ہیں. تو آپ کے جو آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہوئے آپ کا معیار الگ الگ ہے سب کا, ٹھیک ہے. یہ اس حساب سے پھر ہر اسٹوڈنٹ دیکھے کہ ان کے آپشنل سبجیکٹس کون سے آ رہے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا فوکس جو ہے وہ آن لائن کیوں ہے. وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے آن لائن ایگزام دے رہے ہوں گے اور بہت آسانی سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے. تو میرے خیال میں بچے جو بزد ہیں وہ اس لیے بزد ہیں. سعدیہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی, اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پروگرام میں شکریہ آپ کا کال کرنے کا, فرمائیے گا. اچھا, میں یہ کہنا چاہتی تھی, یہ بچے اکثر ان کے پاس, ہر بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے اور ہر قسم کی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کی ہیں, مگر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھا سا چینل سبسکرائب کرے اور وہاں پہ ان کو اتنا اچھے لیکچر ہر سبجیکٹ کے ان کو مل سکتے ہیں, یہ پڑھیں, وہاں سے پڑھیں. ٹی وی پہ ٹیلی فون کے نام سے, ٹیلی اسکول کے نام سے بھی ایک چینل ہے, وہاں سے اگر یہ ٹائم نکالے وہاں سے پڑھیں. یہ بالکل لیم ایکسکیوزز ہیں کہ اسکول بند تھے ہم پڑھ نہیں سکے ہیں تو پیپر نہیں. آپ نے حنیف صاحب کے دل کی بات کی ہے, بہت شکریہ سعدیہ, بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ. دیکھیے بہت شکریہ, انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم سہل پرست بن چکے ہیں نا, ہر چیز میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے بڑی درست بات کی کہ اگر ہم سارا دن تو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں, سارا دن ہم فیس بک کر رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ہم وہی ٹائم اپنے سبجیکٹس کو دیں, اپنی جو پڑھائی ہے اس پر دھیان دیں. وہ تو ہم نہیں کرتے. سر مجھے حنیف صاحب آپ ایک بات بتائیے گا آنیسٹلی, جب میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں, آپ بھی ہیں, جب آپ اسٹوڈنٹ تھے یا 9th 10th کی اسٹینڈرڈ میں تھے تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی تھی؟ مجھے تو نہیں آتی تھی. اس زمانے میں ٹک ٹاک نہیں تھا, اس زمانے میں فیس بک اتنا عام نہیں تھا, اس زمانے میں. مروت سے ایک اور جی ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, بے حد شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے گا. بس سر ہمارا تو میں لکی مروت سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اور یہ ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایگزام ہو جائے, اس لیے کہ لڑکوں نے محنت کی ہے گھر میں. ہم لکی مروت میں ہیں لیکن پھر بھی میرا اپنا بیٹا ہے فرسٹ ایئر میں ہے, لیکن اس نے محنت کیا نا, وہ کہتا ہے کہ امتحان ہو جائے. اور جو یہ لوگ جی اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 پرچے ہیں تو اس میں تو 400 نمبر ہے نا, اس میں سے جتنا پرسنٹیج اس کو وہی ملے گا جتنا مطلب ملتا ہے. کیا زبردست بات, بہت شکریہ سر کال کرنے کا. حنیف صاحب کو ہمارا سلام کہنا. بہت شکریہ, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. دیکھیں جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے نا وہ پھر اس سے نہیں ڈرتے ہیں کہ آن لائن ایگزام ہو رہا ہے یا ہم نے اپیئر ہونا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کہیں بھی کروا دو, آن لائن کروانا ہے آن لائن کر دو. دیکھیں ہم تھوڑا سا میرے خیال میں کسی اور طرف جا رہے ہیں. آن لائن ایگزامز کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکلی ڈر نہیں رہے. اچھا بچوں کا سارے جائز کنسرنز ہیں, ہاں ٹھیک ہے وہ درست ہے, لیکن بچوں کا یہ جو ہے نا کہ آن لائن, ان کا آن لائن سے مراد یہ ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹر کے سامنے یا لیپ ٹاپ کے سامنے یا موبائل سے پرچے حل کر رہے ہوں گے. بچوں کا جس طرح آن لائن پڑھائی ہوئی گھروں پر, ان کو واٹس ایپ کے تھرو یا ای میل کے تھرو ان کو کورسز جو ہے وہ بھیجے گئے, تو بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایسا کوئی ایگزام ہوگا. یہ پاسبل ہے نہیں. اور بالفرض اگر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اسکول آ کر باقاعدہ پراپر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے ایگزام دیں, تو کیا پرابلم ہے اگر آپ نے پڑھائی کی ہے, اس میں کون سی دقت ہے؟ جس طرح ان بھائی نے کہا, ہاں لکی مروت والے بھائی نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے پڑھائی کی, آپ نے محنت کی, آپ تیار ہیں, پھر چاہے 4 کمپلسری سبجیکٹ پھر آپ کہیں بھی ہو, بالکل ڈزنٹ میٹر. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر, یہ 9th کلاس کے کون سے سبجیکٹ آئیں گے سر؟ سوری جی سر, وعلیکم السلام, محسن بات کر رہا ہوں. محسن فرمائیے گا پلیز.
جی سر یہ کون سے سبجیکٹ آئیں گے سر؟ کون سے سبجیکٹس آئیں گے؟ آپشنل سبجیکٹ دیکھیں کون سے ہوں گے؟ دیکھیں آپشنل سبجیکٹس دیکھیں پری میڈیکل اگر کسی کا ہے، پری انجینئرنگ کسی کی ہے، اگر مطلب کمپیوٹر سائنس کسی کے ہیں، تو جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اس میں ایگزام دینا ہوگا آپ کو. دیکھیں آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں، آپ کی میتھس ہے، آپ کی بایولوجی ہے، یا آپ کی کمپیوٹر ہے، آپ کی کیمسٹری ہے، آپ کی فزکس ہے، ایگزیکٹلی، اور آپ کی اردو ہے. یہ وہ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی ایجوکیشن میں لازماً شامل کیے جاتے ہیں. یہی وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ جج سر جو سیکنڈ ایئر کے جو میرا بھائی ہے نا سر، یہ تو ان کے جی ہوں گے بالکل ہوں گے. دیکھیے اگر آپ نے بایولوجی لی، آپ نے بایو کا ایگزام آپ نے لازمی دینا ہے. اگر آپ نے میتھ لیا تو آپ نے میتھ کا ایگزام لازمی دینا ہے. فزکس کا آپ نے دینا ہے، کیمسٹری کا آپ نے دینا ہے. یہ وہ سبجیکٹس اردو اور انگلش بھی شامل ہے. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو آپ نے جو آپشنل ہیں، جو آپ کی مرضی آپ نہ دیں، جو مطلب باقی سبجیکٹس ہیں، باقی سبجیکٹس ہیں یہ آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ آپ کو جو آپ کے اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے مزید وضاحت سے بتا سکیں گے اور آپ کو بتائیں گے، آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کون سا پیپر لینا ہے، کون سا آپ نے نہیں دینا. یہ آپ کو باقاعدہ بتایا جائے گا. آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات بھی کی گئی ہے کہ 10 جولائی کے بعد سے ایگزامز کا شیڈیول جاری کیا جائے گا. بالکل. سو ابھی آپ کے پاس 1 مہینے سے زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جناب جو ایگزامز ہیں پیپرز میں خاصا ٹائم دیا جائے گا تاکہ آپ تیاری پوری کر سکیں. احمدآباد سے ایک اور ہمارے ساتھ اس پر ابھی پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے، مزید بنائی جائے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم سر. سر خوش آمدید پروگرام میں، فرمائیے گا. جی سر میں عبدالباد سے شفیق عباسی بول رہا ہوں. سوری شفیق عباسی صاحب. جی شفیق عباسی صاحب، جی فرمائیے گا شفیق صاحب. جی یہ بچوں نے جو تیاری کی ہے یہ 9th سے 10th کے لیے نا، جی تو اس میں تو ان کی محنت اور جو ہے فیسیں پرائیویٹ اسکول میں اتنا 1.5 سال سے دے رہے ہیں نا، تو پھر اگر ان کے ایگزام نہیں ہوں گے تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ریٹرن ایگزام ہونے چاہیے. ایگزامز تو ہو رہے ہیں سر، ہوں گے ایگزام. جی سر لیکن آن لائن پھر وہ آپشنل سبجیکٹ تو سارے ہی جو ہے کمپلسری ہے. سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ اس پینڈیمک میں جا رہے ہو پریکٹیکلی ایگزامز کروانے کے لیے، تو اس میں ابھی انہوں نے جو پالیسی واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ کمپلسری سبجیکٹس کے پیپرز ہوں گے مناسب وقفے کے ساتھ اور ایس او پیز کے ساتھ. لیکن جو آپشنل سبجیکٹس ہیں جن کی وجہ سے ایک پرسنٹیج بنانے میں مدد ملتی ہے، اس کے لیے وہ ایک پالیسی واضح کریں گے اور جو ایک ایج پرسنٹیج کا ہوتا ہے یقیناً اس کو مد نظر رکھا جائے گا. اور اس پر دوبارہ بھی دیکھیں، جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس پر دوبارہ بھی جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جائے گی. اب وہ مشاورت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تمام صوبوں کے ساتھ. مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ یقیناً سب کے سامنے رکھا جائے گا اور جتنے بھی سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے اور آپ نے اس طریقے سے اپیئر ہونے اور یہ آپ کے سبجیکٹس ہیں جو آپ نے ضرور اس میں ایگزام دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں بڑی وضاحت سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی. بالکل. حنیف صاحب ہمارے پاس وقت بالکل کم ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے ٹائم میں یہ واقعات غیر معمولی صورتحال ہو جاتی، آپ بھی پروٹیسٹ کرتے؟ دیکھیں اب یہ تو مفروضوں والی بات ہے نا کہ ہم اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا. بندے کو پتہ ہے سر. دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا، میں کیا سوچ رہا ہوتا، میں کیا دیکھ رہا ہوتا، تو آئی ڈونٹ نو. لیکن پروڈیوسر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی یہی ہے. احتجاج ہونا چاہیے. احتجاج اسٹوڈنٹس ہی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اسٹوڈنٹس کسی بھی معاشرے کی احتجاج میں اور تھوڑ پھوڑ میں، بدتمیزی میں، بد اخلاقی میں فرق ہونا چاہیے. بڑا فرق ہے. چاہے آپ حکومتی سرکاری املاک توڑیں، چاہے آپ پرائیویٹ پراپرٹی توڑیں، چاہے آپ کسی کی محنت کی کمائی ہوئی گاڑی توڑیں، یا کسی کی ساری زندگی لگا کر جو اس نے ایک بائک خریدی ہوتی ہے جو شاید اس کے بچے کی، اس کی فیملی کی فیوریٹ ہوتی ہے، آپ ایک احتجاج کے دوران کسی بھی رویے کی وجہ سے، کسی بھی اشتعال میں آ کر آپ اس کی گاڑی یا اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، آپ یقین کیجئے نسلیں، جنریشنز لگ جاتی ہیں اس نقصان کو دوبارہ پورا کرنے کے لیے. اور اب حاصل کیا کرتے ہیں؟ اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک تنقید شروع ہو جاتی ہے. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اور حنیف الرحمان صاحب آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ. آپ ایک کمبائن ایفرٹ تھی جی پروگرام کی، اور ایک ساری ٹیم کی ایفرٹ تھی. پروڈیوسر صاحب شامل تھے، ایک ریسرچرز تھے، ساری ٹیم کی ایک ایفرٹ تھی. ہوپ فلی ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ویک میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ.